जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादुराबाद में MKM पाकिस्तान के ऑफ़िस, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बजट के हवाले से। जहाँ फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो पहले हम आपको वो दिखाते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और किन नुक्तों पे उन्होंने वजाहत से बताया कि ये बजट कैसा होगा और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जिस तरह हर साल रिवायती तौर पर वफाकी बजट जो कि जून के महीने में पेश होता है और उससे कुछ रोज़ कबल हम ये रिवायत हमारी रही कि हम एक शैडो बजट पेश करते हैं। चूँकि इस मरतबा हमने मर्दों के शुमार यानी मर्दमशुमारी, घरों के शुमार और घरानों के शुमार पर ज़्यादा तवज्जो दी, तो फिर ये जो आमदनी और अखराजात के तखमीन और आदाद व शुमार पर हम उतना वक्त ना दे सके, जिसकी वजह से आज हम शैडो बजट की बजाय आपके सामने बजटरी प्रपोजल्स फॉर द फेडरल बजट 23-24 जो कि हमारे पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड बिजनेस फोरम MKM का जो ज़ेली शुबा उसके साथी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है। मैं उनका तारुफ भी आपसे कराऊंगा। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने चंद दिनों की मेहनत में एक ऐसा नुस्खा और डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो कि बजा तौर पर हम ये दावा कर सकते हैं कि ये उस स्टेटस को तोड़ने की पूरी सलाहियत रखता है जो गुज़िश्ता 76 सालों से कौमी ज़िंदगी के हर शोबे में कायम और दायम है। बजट साल 2023 और 24 में इसको कैसे, पहले तो हमें मईशत को बहाल करना है, फिर मईशत को मुस्तहकम करना है और उसके बाद उसकी पायदार तरक्की और उसकी रफ्तार में इजाफा करना है, तरक्की की रफ्तार में। तो ये 3 मरहलों में होगा। हमने इसीलिए अपने बजट की जो थीम दी है वो दी है से नो टू डिफ़ॉल्ट। यानी हम बार बार ये सुनने में आता है कि अब पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट पर है, अब हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, क्योंकि माली और बजट का खसारा तो 9% है, लेकिन हमारा तिजारती खसारा जो हमारी बरामदात और दरामदात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान है, वो भी हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गया है। और इस खसारे के होने से हमारी सारी मईशत की बुनियादें और वो इंपोर्ट जो एसेंशियल है, जो ज़रूरी है, जो नागुज़ीर है, उस पर भी रखना पड़ता है और वो इंपोर्ट्स भी रुक जाती हैं। फिर जो अहम तरीन कौमी तरक्की के शोबे हैं, तवानाई में जो सर्कुलर डेट है और जो तवानाई के शोबे को, पावर को, बिजली के शोबे को जो घुन खा रहा है, जो जंग लग गया है, तो उसे ख़त्म करने के लिए अगर मुतबादिल एनर्जी और तवानाई की तरफ हम जाने की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पर जो मुश्किलात हैं उसको कैसे एड्रेस किया जाए या किया जाएगा। तो हमने इसीलिए इस बजट में वो तजावीज़ रखी हैं जिससे पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होके पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर IMF को, बैनुल अक़वामी मालियाती और कर्ज देने वाले इदारों को ये कह सकता है और से नो टू डिफ़ॉल्ट। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को इन तजावीज़ के ज़रिए से अगर ये इनकॉर्पोरेट की गई, शामिल की गई साल 2023 और 24 के बजट में, तो हम ये ज़मानत देते हैं, गारंटी देते हैं कि तिजारती खसारा भी दरामदात और बरामदात के दरमियान जो है वो भी इंशाअल्लाह कम होगा, बरामदात में इजाफा होगा, दरामदात को हम कम करेंगे और हम इनकम या अपनी आमदनी और जो वसाइल हैं, ज़राए हैं, टैक्सेस, महासिल, रेवेन्यू, उसमें इजाफा करेंगे और जो हमारे अखराजात हैं उसको अच्छी गवर्नेंस के ज़रिए से, उसको अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए से, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के ज़रिए से और जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लागू करके, और उसके अलावा और उसके साथ साथ ऑस्टेरिटी मेजर्स, सादगी को इख्तियार करके जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के लिए, वो सिलसिला बंद करके, पाबंदी लगा के जो बेजा तसर्रुफ़ हैं, जो शाहाना अखराजात हैं, जो तय्युशात हैं, जो अलल्ले तलल्ले हैं, उनको ख़त्म करके इंशाअल्लाह ताला हम एक
ایسے بجٹ کو پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے, پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو اور پاکستان دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے اور ہمارے ہاتھ لینے والے نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ دینے والے بن جائے. لیکن جتنے معاشی ادارے ہیں یا معاشی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی ٹیکس بیس کو بڑھائیں, اس کو زیادہ کریں. اس کو مینشن کیا فاروق بھائی نے, لیکن یہ ضروری ہے ہمیں جاننا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہم عوام کو جس طرح سے پیس رہے ہیں, ضروری ہے کہ مزید اور لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں وہ آئیں. اور اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم کئی سے یوٹیلیٹی بلز کے ذریعے آپ کی جو امپورٹس ہوتی ہیں اس میں نام ہوتے ہیں, آپ کے جو ایکسائز ہے, جی ایس ٹی ہے, پراپرٹی ریکارڈز ہیں, ان سب کو مجتمع کر کے ان لوگوں کی نشاندہی ہو جو کہ ٹیکس نیٹ میں ہونے چاہیے مگر نہیں ہیں. یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ عوام پہ سے یہ بوجھ ہٹایا جا سکے, انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو بوجھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈسٹریل سیکٹر آپ کا صرف 20% ہے اکانومی کا, لیکن 57% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے, اس کو صحیح ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے, وہ تعلیم کے حوالے سے ہے کہ تعلیم پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم 3% تعلیم کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا 6%, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ میں آج 44% بچے ایسے ہیں 5 سے 16 سال کی عمر تک کے جو کہ اسکول نہیں جاتے, اور بلوچستان میں 70% بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا رہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں بچے اسکول جا رہے ہیں اور یہاں نہیں. یہاں پہ آپ غور کیجئے گا کہ یہاں پہ وڈیرے جاگیردار جو سوچ ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں, یہ اسمبلیز میں بھی موجود ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, یہ انفلوئنشل لابیز ہیں, وہ چاہے شوگر لابی ہو یا ویٹ لابی ہو یا ٹیک لابی ہو یا اسٹیل لابی ہو, جس کو بھی جو بھی قوانین ہیں وہ اپنی مرضی سے بنواتے ہیں تاکہ ان کو اس سے فائدہ پہنچ سکے. تو ہمیں تعلیم پہ توجہ دینی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے, ان کے مستقبل کو سیف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سندھ میں اور بلوچستان جہاں کی اتنا برا ریکارڈ ہے ہم اس کو بہتر کریں. جو یہاں جو پلانٹ ہیں, جو کئی کے پلانٹ ہیں جن کی 2100 میگا واٹ کی پروڈکشن ہے, وہ صرف ڈائریکٹلی کراچی کو ملتی ہے, باقی ساری باہر سے آتی ہے, اور وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ سستی بجلی ہے. کئی جو پروڈیوس کر رہی ہے, اور جو کئی چیز ابھی 700 میگا واٹ کا پلانٹ جو لگانے کی بات کی تو وہ مہنگی بجلی تھی. ہماری ڈیمانڈ فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے بھی یہی تھی, ابھی بھی ہماری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ میں نیشنل گریڈ سے بجلی دی جائے, کراچی کو اس کو شیئر دیا, کیونکہ وہ بجلی بہت سستی ہے, اس میں ہائیڈرو شامل ہے, اس میں کول شامل ہے. یہاں تو ساری کی ساری جو ایل این جی پہ جاتی ہے یا آپ کے کول پہ جاتی ہے, امپورٹڈ کول کے اوپر جو مہنگی بجلی ہوتی ہے, وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, فائدہ مند نہیں ہے. دوسرا زیادہ اگر لائسنس کی بات کی, کئی کے لائسنس کی بات کی, دیکھیں کئی جو ہے وہ اون کرتی ہے سارا انفراسٹرکچر, پاور جنریشن, ٹرانسمیشن کیا پورا انفراسٹرکچر ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا, ان کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے, ان کی ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی ہے, ان کی ڈسٹریبیوشن کی کیپیسٹی ہے. اس وقت جو 66.4% جو کئی ہے, جو کے سی کے جو شیئر ہیں وہ کئی اون کرتی ہے, تو آپ اس کو ڈن اوے تو کسی طرح نہیں کر سکتے, جو مالک ہے وہ تو رہے گا. اب جو ہے اس کے اندر دوسرا ایشو یہ ہے کہ دوسری کمپنیاں ہیں. ہماری پالیسی یہ ہے, اور ہم نے کہا بھی ہے, ہماری نیپرا کے چیئرمین سے ابھی ملاقات ہوئی تھی, کل ملاقات ہوئی ہے, ہم نے ان کو کہا ہے کہ اس کو اوپن کر دیں, یہ اوپن ہو جائے گا انشاءاللہ. جو کمپنی آنا چاہے, طبع آنا چاہے, کوئی اور کے الیکٹرک کے اگینسٹ کوئی کمپنی آنا چاہے, ان کو آنے کی سب کو اجازت ہوگی اس کے اندر, وہ آگے کمپیٹ کریں. لیکن اس میں سب سے بڑا ایشو جو آئے گا, بنیادی ایشو اس وقت یہ آئے گا کہ انفراسٹرکچر کسی کے پاس نہیں ہے سوائے کئی کے. تو جب تک لوگ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے چاہیے انفراسٹرکچر چاہیے. جی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان قومی موومنٹ کی یعنی کہ MQM پاکستان کی سینئر رہنما نسرین جلیل صاحبہ. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. نسرین باجی, آپ نے آج بجٹ کے حوالے سے فاروق ستار صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, پریس کانفرنس کی, آپ نے بھی کن نقطوں پہ بات کی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے, یا اس بجٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بجٹ جو ہے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ تمام جتنے معاشی
یا سیاسی ماہرین ہیں ان کو ایک جگہ بیٹھ کر ایک روڈ میپ بنانا چاہیے جس میں لانگ ٹرم پالیسیز ہوں جو کہ کسی حکومت کے آنے جانے سے متاثر نہ ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئے دن جو بھی اس پہ بیٹھا ہے صاحب اقتدار پہ وہ اپنی مرضی سے پھر پالیسی لے کے آتا ہے اور پچھلی پالیسی جو ہے وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. ایک آپ کو ایسی پالیسی بنانی ہوگی جس پہ تمام لوگ ایگری کریں اور اسی کو لے کے چلیں تاکہ تبدیلی نہ آئے. انویسٹمنٹ باہر سے انویسٹمنٹ لانے کی نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں حالات جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہیں, تو ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ اسی طرح سے چیزوں کو چلنے دیا جائے. تو بیٹھ کے سب کو ایک روڈ میپ بنانا ضروری ہے معیشت کا. اچھا, آپ جیسے کہ کہا گیا کہ کئی الیکٹرک کے حوالے سے کہ 20 تاریخ کو ان کی میعاد ختم ہو جائے گی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کئی کمپنیوں کو دینے سے یہ معاملہ بہتری کی طرف جائے گا یا کہ وفاقی حکومت اپنے پاس رکھ لے اس سے زیادہ بہتر ہوگا؟ نہیں, میرا خیال ہے جہاں پہ بھی کمپٹیشن ہوتا ہے تو عوام کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ آپ کس کی بجلی خریدنا چاہتے ہیں, جو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکے, جو جس کے دام بہتر ہوں, آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اچھا آئیڈیا ہے, لیکن اس میں قباحت صرف یہ آ رہی ہے کہ کئی کے پاس تو پورا سسٹم موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ بناتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے, ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے بجلی کو. جو نئے لوگ آئیں گے ان کے پاس یہ سسٹمز نہیں ہیں, ان کو بلڈ کرنے پڑیں گے. تو یہ میرا خیال ہے یہ کمپٹیٹرز کا موجود ہونا, جس طرح سے آپ کے پاس ٹیلی فون کمپنیز جو ہیں, جس طرح سے زونگ ہے اور دیگر کمپنیز ہیں, آپ اپنی چوائس سے ان کا استعمال کر سکتے ہیں کمیونیکیشن سسٹم. اسی طرح سے بجلی آپ کو جو بہتر لگے گا آپ اس سے بجلی خریدیں گے, نہ صرف ایک کے ہی سے یا حکومت سے. اور حکومت کے پاس خود اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ لوگ پرائیویٹائزیشن کی طرف پوری دنیا میں جا رہے ہیں کہ اس میں بہتری ہے, عوام کے لیے بہتری ہے کہ ان کے پاس چوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں عوام کی بہتری ہے, لیکن زرعی طور پہ بھی بات ہوئی کہ جو ہمارا زرعی ہے اس کے حوالے سے قرضہ دیا جائے, کھاد کے حوالے سے دیا جائے, زمین دی جائے, اور دیگر موضوعات پہ بھی آپ کئی مرتبہ حکومت میں رہے, لیکن آپ کی پالیسیز پہ عمل نہیں ہوا, یا کیا وجوہات رہی کہ اس باتوں پہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ غور نہیں کرتی ہے یا ان کو نہیں مانتی؟ نہیں, دیکھیے مسئلہ وہی ہے کہ سارے لوگ ایک چیز پہ ایگری نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے. ہمیں زراعت کو فروغ دے کے ہم اپنے آمدنی کو, اپنے ملک کی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ تجاویز دے رہے ہیں. اور دیکھیے کبھی بھی حکومت جو ہے, ہم حصہ ضرور حکومتوں کا رہے, لیکن باغ ڈور ہمارے پاس کبھی نہیں آئی حکومت کی. جی, نسرین جلیل صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ کبھی بھاگ دوڑ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی ہے. تو اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بجٹ آج پیش کیا گیا ہے وفاقی حکومت اس کو کتنا ایکسیپٹ کرتی ہے, کتنا اس کو مانتی ہے, اور کس پہ کتنا عمل ہوتا ہے. کیمرہ مین عاطف کے ساتھ آصف شرمیلا, وینس HD, کراچی.